Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है एक लफ्ज़ मोहब्बत का। नादिया अहमद की तहरीर। एपिसोड नंबर 5। उसने घर में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। एक पल को तो लगा शायद किसी और के घर में दाखिल हो गई थी, पर मां की मौजूदगी साबित कर रही थी कि घर तो अपना ही है। फिर ऐसी हालत भला कैसे हो गई? जब सुबह छोड़कर गई थी तो हर शय अपनी जगह पर मौजूद थी। जमीन और आसमान के बीच उसी मकाम पर पाई जाती थी। और अब ये हाल था कि मुख्तसर सा सामान उठाकर लाउंज के कोने में जमा किया हुआ था, जिसे चादर से ढका हुआ था। लाउंज के एक कोने में एक 4 टांगों वाली सीढ़ी पड़ी थी, जिस पर अदन लटका हाथ में पेंट ब्रश थामे दीवार पे कूंचियां लगा रहा था, जबकि मम्मी सर पे कपड़ा लपेटे पेंट की बाल्टी से पेंट भरकर उसके डब्बे में डालने के बाद सीढ़ी को सहारा दिए उसकी मदद कर रही थी। उसने बाकायदा पूरी आंखें खोलकर कमरे का जायजा लिया था, जिसकी तकरीबन 3 दीवारों पर रोगन हो चुका था। आखिरी दीवार पे अदन अपनी महारत लुटाता आड़े तिरछे स्ट्रोक लगा रहा था। उसकी वहां मौजूदगी से बेखबर वो दोनों अपने काम में मगन थे। अब ये क्या हो रहा है? सबीन की आवाज पर उन दोनों ने गर्दन घुमाकर सरसरी से अंदाज में देखा और फिर अपने काम में लग गए। अल्लाह ने इतनी बड़ी और हसीन आंखें दी हैं, दिखाई नहीं दे रहा पेंट हो रहा है। मम्मी ने अलबत्ता उसकी तरफ देखे बगैर टुकड़ा तोड़ जवाब दिया था। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि ये पेंट हो रहा है, मगर किस खुशी में और किसकी इजाजत से? वो हैरान सी उनकी शक्ल देखने लगी। मेरा ख्याल है कि मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक शायद मैं तुम्हारी मां हूं। चताते से अंदाज में तंज करते उन्होंने संजीदगी से सबीन की तरफ देखा था। स्याह चेक वाली शॉर्ट शर्ट के साथ अपनी पसंदीदा जीन्स और गले में स्कार्फ के स्टाइल में दुपट्टा लपेटे वो खासी थकी थकी लग रही थी। बालों को कैचर में जकड़ रखा था, जिससे चंद लटें बाहर निकल रही थी। मम्मी आप? वो उन्हें खफा नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा कमरा दोपहर में हो गया था, लेकिन वहां की सफाई का वक्त नहीं मिला, तो तुम मेरे कमरे में सो जाना। उन्होंने उसकी बात पे ध्यान दिए बगैर उसे तफसील सुनाई थी और खुद भी दूसरे ब्रश से दीवार के निचले हिस्से पर रोगन कर रही थी। उसकी तो समझ में ही नहीं आया आखिर ये बैठे बिठाए उन्हें पेंट की क्या सूझी, वो भी उससे मशवरा किए बगैर। और यकीनन आपने आज खाना भी नहीं पकाया होगा, धीमे लहजे में उसने शिकवा किया था। कहां से पकता खाना? सुबह तुम्हारे जाने के बाद से तो हम दोनों इस सब में फंसे हैं। वैसे मैं तो कह रही थी कि एक मजदूर को बुला लेते हैं, लेकिन ये अदन कहने लगा छोड़े हम खुद ही कर लेंगे। बस इसी ने मेरे साथ जाकर सारा पेंट का सामान खरीदा। तो ये सब इस फितने की मंसूबाबंदी है। 4 दिन हुए उसे उनके घर किराएदार की हैसियत से रहने आए और इस घर के फैसले करने लगा। दिल तो चाह रहा था अभी उस नामुराद को कान से पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाए, लेकिन उसने तो उसकी मां को ही अपना हिमायती बना लिया था। अच्छा है ना, एडवेंचर हो गया। 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन दीवारें साफ हो जाएंगी। वो हंसते हुए बोला था, जैसे सारी जिंदगी दीवारों पर रंगो रोगन ही करता आ रहा हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। मम्मी के शफकत भरे लहजे पर उसके अंदर तक आग लग गई थी। कुछ देर और यहां खड़ी रहेगी तो मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा, इसीलिए खसक लेना मुनासिब था, पर मां ने आवाज देकर रोक लिया।
اچھا سبین سنو، فریج میں انڈے رکھے ہیں، تم ایسا کرو جلدی سے آملیٹ بنا لو اور 7 پراٹھے، عدن کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی۔ اچھا، تو ساری فکر عدن کی تھی؟ بیٹی صبح کی بھوکی پیاسی گھر واپس آئی ہے، اس کا کوئی خیال ہی نہیں؟ یعنی آفس سے آ کر آج کوکنگ بھی میں کروں گی؟ جل جل کر اب تو خاک ہو رہی تھی۔ آملیٹ بنانا بھی کوکنگ کہلاتا ہے کیا؟ عدن نے لقمہ دیا تھا، اس کا انداز ہلکا پھلکا سا تھا۔ اسے تو کچن میں گھسنا ہی مصیبت لگتا ہے۔ ممی نے اس کی تائید میں ہنستے ہوئے سبین کا راز فاش کیا۔ وہ چپ چاپ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں لاؤنج جیسا ہی نظارہ تھا۔ لیکن ایک بات تو تھی، کمرہ صاف ستھرا لگ رہا تھا، سامان بے ترتیب تھا اور فرش کی بھی صفائی نہیں ہوئی تھی، لیکن دیواریں چمک رہی تھیں۔ پر سبین اس کی داد اس عدن کو دینے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ کپڑے بدل کر اور ہاتھ منہ دھو کر وہ کچن میں چلی آئی۔ اب اس نواب زادے کے لیے آملیٹ اور پراٹھے بھی میں بناؤں۔ فریج سے مطلوبہ سامان نکال کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑائی۔ سمجھ نہیں آ رہا آخر یہاں ہر کوئی اس کی اتنی فیور کیوں کر رہا ہے۔ اسے چند دن پہلے کا سارا کا رویہ بھی یاد آیا تھا، جو بنا جانے اس کی حمایت کر رہی تھی، اور ممی تو خیر اس کے لیے کچھ زیادہ ہی جذباتی نظر آ رہی تھی۔ باؤل میں پیاز کاٹتے بے اختیار اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی یا کرنا نہیں چاہتی؟ بڑی سنجیدگی سے سوال کیا گیا تھا۔ زندگی بڑی شفاف ہے فائز، اور میں اس سے مزید دکھ کشید کرنے کی خواہش نہیں رکھتی۔ یونیورسٹی کیفیٹیریا میں بیٹھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے فائز نے وہاں درد کی ہلکی سی رمق دیکھی تھی۔ یار، لوگ تو محبت پا کر آسمانوں میں اڑنے لگتے ہیں، اور ایک تم ہو، میں دل تمہارے قدموں میں رکھ رہا ہوں اور تم ٹھوکر مار کر آگے نکل رہی ہو۔ اپنی بات پہ زور دیتے اس نے سامنے رکھی میز پہ ہاتھ مارا۔ ایسی بات نہیں فائز، میں کبھی تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتی، لیکن میں اپنی آنکھوں کی اوقات سے واقف ہوں، اسی لیے وہ خواب دیکھنے سے گریز کرتی ہوں جو ان کی حیثیت سے بڑھ کر ہیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ حقیقت پسند تھی۔ فائز پر اعتبار بھی تھا کہ دل گواہی دیتا تھا، پر کلاس ڈفرنس اگنور کرنے والی چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے مڈل کلاس لڑکیوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا پتا کب کوئی امیر زادہ محبت کے نام کا فریب دے کر زندگی ویران کر جائے۔ ان آنکھوں کو محبت کے خواب دیکھنے سے روک کر تم خود پر ہی نہیں مجھ پر ظلم کر رہی ہو فاطمہ۔ تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، یہ میرے دل سے پوچھو۔ فائز، تمہارا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں، تم آسمان ہو میں زمین۔ یہ محبت ہے، جنگ نہیں، اور پلیز یہ دقیانوسی باتیں کر کے میری چاہت کی توہین تو مت کرو۔ فائز نے ہاتھ اٹھا کر تیز لہجے میں روکا۔ یہ سب کہنا بہت آسان ہوتا ہے فائز، وقت آنے پر۔ وہ کہنا چاہتی تھی وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، محبت کے دعوے دار ضروری نہیں ہر آزمائش پر پورے بھی اتر پائیں۔ تم سے محبت کی ہے تو مرتے دم تک نبھاؤں گا، نہ یقین آئے تو مر کر دکھا دوں۔ اس نے دو ٹوک کہتے فاطمہ کی بات کاٹی تھی۔ فضول باتیں مت کرو، اس نے بے اختیار ٹوکا۔ کیا کروں، تم پیار محبت کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتی؟ مسکراتے ہوئے اس کے اعتراف محبت پر فاطمہ جھیپ سی گئی تھی۔ چولہے کے سامنے چوکی پر بیٹھی، گھٹنوں پہ گال ٹکائے، وہ فائز کے تصور میں ڈوبی تھی جب دروازے پر کھڑی طیبہ کی آواز پہ چونک کر اس نے سر اٹھایا۔ اپنی اور فائز کی گفتگو کو
دل ہی دل میں دہراتے اس کے گال باقاعدہ بلش کر رہے تھے۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی امی؟ اپنے دھیان میں مگن اس نے ماں کی آواز پہ بھی توجہ نہیں دی تھی جو اسے باورچی خانے کے باہر سے پکار رہی تھی۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں بیٹا، تم ہو کہ سن ہی نہیں رہی؟ اور یہ کیا، سارا دودھ ابل گیا؟ طیبہ نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ اف، میرے اللہ، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ فاطمہ نے گھبرا کر چولہے کی طرف دیکھا جہاں پتیلی سے دودھ ابل ابل کر باہر گر رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی چولہا بند کر کے کپڑے سے گرا ہوا دودھ صاف کیا۔ فضیلت خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی اور پھر بنا کچھ کہے واپس لوٹ گئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا فاطمہ؟ میں دیکھ رہی ہوں کچھ عرصے سے تم بہت کھوئی کھوئی سی رہتی ہو۔ کچھ دیر بعد فاطمہ کمرے میں آئی تو انہیں جاگتا پایا۔ اسے اندازہ ہوا وہ شاید اسی کی منتظر تھیں۔ فاطمہ نگاہ ملائے بغیر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ خاموشی میں مخل طیبہ کی تفکر بھری آواز گونجی۔ دل اور دماغ میں سے کس کی بات ماننی چاہیے امی؟ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا سوال کیا تھا۔ وہ جو صحیح ہو۔ جواب مختصر اور جامع تھا۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس نے کروٹ بدل کر ماں کی طرف دیکھا۔ یہ وقت بتاتا ہے میری جان، کیونکہ وقت آنے پہ جو صحیح ہوگا وہ اپنا آپ ثابت کر دے گا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی، جیسے بن کہے بھی بیٹی کی دلی کیفیات پڑھ رہی ہوں۔ آپ مجھے کنفیوز کر رہی ہیں۔ وہ الجھی تھی۔ اور تم مجھے اس کا نام نہیں بتا رہی ہو۔ انہوں نے بے ساختہ سوال کیا تھا۔ فاطمہ نے بے اختیار لب کاٹے۔ ہولے ہولے وہ طیبہ کو فائز کے متعلق بتانے لگی تھی، اور یہ بھی کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رات گئے تک وہ دونوں اسی موضوع پر بات کرتی رہیں، پر ماں کو سب کچھ بتا کر فاطمہ کے دل سے بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ اس کا منہ اب تک سوجا ہوا تھا، جس پر حیرت انگیز طور پر ان دونوں میں سے کسی نے دھیان نہیں دیا تھا۔ چلو وہ تو غیر تھا، پر اسے کون سی سبین کی فکر تھی؟ حیرت تو اسے ماں پر ہو رہی تھی، جو فقط چند روز آئے پہلے اجنبی کرایہ دار سے اس درجہ لگاؤ دکھانے لگی تھی کہ اپنی ہی اولاد کو نظر انداز کرے جا رہی تھی۔ اس کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وقال سارا کے یہ کاروبار کے چکر میں آیا ہے۔ اب پتہ نہیں کاروبار کر بھی رہا ہے یا بس یہیں گھر میں ڈیرے ڈال کر بیٹھا اس کی بھولی بھالی ماں کو بہکا رہا ہے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایسی چکنی چپڑی حرکتیں کر کے ان سے یہ گھر ہی ہتھیانے کے چکر میں ہو۔ اب آج کے نفسا نفسی کے دور میں بھلا کس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کرایہ دار تو یوں بھی قبضہ گروپ کے نام سے بدنام ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں انہیں کیسی کہانیاں سنا کر اس نے اپنے بس میں کر لیا ہے۔ اس کا دماغ انکشاف پہ انکشاف کیے جا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا عدن مزے لے لے کر کھانے کو ایسے انجوائے کر رہا تھا جیسے سامنے آملیٹ نہیں بریانی اور کوفتے سجے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کو یہاں وہاں کی باتیں سنا رہا تھا، اپنے علاقے کے قصے، وہاں کی روایات، حالات حاضرہ پہ اچٹتا سا تبصرہ۔ وہ تقریباً ہر موضوع پر بات کر رہا تھا جسے وہ نہایت دلچسپی سے سنتی، خود بھی اپنی رائے دے رہی تھی۔ ارے سبین، تم نے اتنی جلدی ہاتھ کیوں روک لیا؟ ٹھیک سے کھاؤ نا۔ وہ جو اپنے ہی دھیان میں بیٹھی کڑ رہی تھی، ماں کی آواز پہ یک دم چونکی۔ بھوک نہیں ہے مجھے۔ عدن کی سمت دیکھتے وہ بڑی سنجیدگی سے بولی تھی۔ بھائی ہم دونوں کو تو بہت بھوک لگی ہے، سارا دن بہت ہی زیادہ بزی گزرا۔ ویسے عدن سچی بات ہے، یہ خیال مجھے یا سبین کو تو آیا ہی نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم خود دیواروں پر وائٹ واش کر سکتے ہیں۔
ویکینڈ تو اکثر یوں ہی گزر جاتے ہیں اس کے سستی میں. اب دیکھو نا، ایسے تو خرچ محسوس بھی نہیں ہوا. انہوں نے کھلے دل سے عدن کو سراہتے ہوئے کریڈٹ دیا تھا. جی ہاں، یہ سب تو مفت ہو گیا. پانی کا گلاس منہ سے لگاتے اس نے طنز کیا. ایک طرح سے مفت ہی سمجھو، بس مٹیریل خریدا اور سیڑھی کرائے پر لائے. یہی مزدوروں کو لگا لیتے تو ڈبل پیسے لگ جاتے. اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے وہ عام سے انداز میں بولی. تھینک یو سو مچ بیٹا، تمہاری وجہ سے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کیسی صاف ہو گئی ہے. اللہ تمہیں خوش رکھے. انہوں نے عدن کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے اسے ساتھ ہی دعاؤں کا تحفہ بھی دے ڈالا. شکریہ کیسا آنٹی، یہ تو بس یوں ہی مجھے خیال آ گیا. دیواریں بڑی گندی ہو رہی ہیں، چلو ایڈونچر ہی صحیح. بس ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہم پیسے کو اپنی مجبوری بنا لیتے ہیں. پیسے اہم ہوتے ہیں لیکن اتنے بھی نہیں کہ انسان ان کے سامنے غلام بن جائے. وہ بس یوں ہی بات برائے تبصرہ کرتا ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا تھا. اپنے منہ میں چاول ہوں تو دوسروں کی بھوک بھوک نہیں لگتی ہے. کبھی اپنی زمینوں پر کام کرتے غریب مزاروں سے جا کر پوچھئے پیسے کی قدر و قیمت کیا ہے. جنہیں پیدا ہونے پہ کانوں میں سکوں کی جھنجھناہٹ سنائی جائے، وہ کیا جانے چند ہزار کی تنخواہ کے لیے پورا مہینہ انتظار کرتے، بسوں کے دھکے کھاتے جوتی گھس جاتی ہے. بات کرتے ہیں پیسوں کی قدر و قیمت کی. سبین نے پچھلے 2 گھنٹے کی بھڑاس اس ایک ہی وار میں ڈائریکٹ عدن پر نکالی تھی. وہ یک تک اس کا منہ دیکھنے لگا. سوری، میں تو بس یوں ہی بات برائے بات کہہ رہا تھا، آپ نے اسے پرسنل لے لیا. فل فور معذرت کرتے اس نے ہاتھ میں پکڑا لقمہ واپس وہیں چھوڑ دیا. ایکسکیوز می. وہ اب خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا. کرسی سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. سبین نے پاس بیٹھی ماں کی چپتی نگاہیں خود پر محسوس کرتے ان کی طرف دیکھا. وہ شدید خفگی میں اسی کو دیکھ رہی تھی. کندھے اچکائے سبین میز پر پڑے برتن اٹھا کر سنک میں ڈالنے لگی. وہ کچھ بھی کہے بنا کچن سے نکل گئی تھی. یہ میں کیا سن رہی ہوں بھابھی، عدن اب شہر میں کاروبار کرے گا؟ ان کی نند نے بیٹھتے ہی سوال داغا تھا. شہر میں بھی کاروبار کرے گا، کہہ رہا تھا وہاں بڑا آفس کھولنا ہے. مختصر لفظوں میں اسے تفصیل سے آگاہ کیا تھا. وہ خود بھی تو بس اتنا ہی جانتی تھی. حد کرتے ہیں آپ لوگ بھی، منع ہی نہیں کیا اسے. جانتے بھی ہیں اس شہر میں کتنے دھوکے باز لوگ رہتے ہیں. وہ تو جب پڑھنے گیا تب بھی میرا دل نہیں مانتا تھا. اب تو آپ کو اسے روکنا چاہیے تھا. شکایت بھرے لہجے میں رازداری تھی. تمہارا خون ہے، سرکشی تو رگوں میں دوڑتی ہے. تمہارے خاندان میں کبھی کسی نے میری بات مانی ہے؟ خیر، تم فکر نہ کرو، میں نے بھی کان میں بات ڈال دی ہے. جلد ہی پاؤں میں شادی کی بیڑی بھی ڈال دوں گی. بہو لے آؤں گی تو خود ہی یہاں دل لگ جائے گا صاحبزادے کا. وہ بھلا خود کون سا راضی تھی؟ سب سے بڑا دھڑکا تو دل کو یہی تھا کہیں اتفاقاً ان سے ملاقات ہی نہ ہو جائے. درخت کٹ بھی جائیں تو جڑیں سلامت رہتی ہیں. کتنی مشکل سے تو جان چھوٹی تھی. اپنی پریشانی میں بھی وہ عادتاً غلطی کا ملبہ سسرال پر ڈالنا نہ بھولی تھی. البتہ زو مانا سے انداز میں زیب النساء کے معصوم چہرے پر نگاہ ڈالتے انہوں نے بڑے مان سے اپنی بات کہی تھی. سامنے بیٹھی زیب کے چہرے پر کئی رنگ ایک ساتھ نمودار ہوئے تھے. سر جھکائے اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا اور پھر صوفے سے کھڑی ہو گئی. مما، میں نانا جان سے مل کر آتی ہوں. ماں نے سر ہلا کر اجازت دی تھی. کاسنی پرنٹڈ کرتا شلوار پہ بڑی سی چادر اوڑھے وہ ہمیشہ کی طرح سادہ پر دلکش لگ رہی تھی. اس پہ چہرے کی معصومیت اسے اور بھی حسین بناتی تھی. شرما گئی. اس کے کمرے سے نکلتے ہی انہوں نے مسکرا کر تبصرہ کیا تھا. ملازم میز پر چائے کے لوازمات رکھ رہا تھا. آپ نے عدن سے زیب النساء کے حوالے سے بات کی؟
اپنے چائے کے کپ میں شکر ملاتے اس نے بھاوج کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کہہ تو دیا بہو اپنی پسند کی لاؤں گی، اور بھلا اسے کیا اعتراض ہوگا؟ پھر جب دادا کا حکم ہوگا تو چوں بھی نہیں کرے گا۔ بڑے فخر سے انہوں نے بیٹے کی تابعداری اور اپنے اختیارات کو سراہتے ہوئے اسے تفصیل بتائی تھی۔ سکون اس کے چہرے پر بھی طواف کرنے لگا تھا۔ فائز یونیورسٹی سے گھر پہنچا تو اس کے فلیٹ پہ سمی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ کچھ احساس شرمندگی نے بھی گھیرا تھا کہ کتنے طویل وقت سے ان کے خلوص کو نظر انداز کرتا اجتناب برت رہا تھا۔ آپ اچانک آ گئے لالا، مجھے کال ہی کر دیتے۔ اپنی شرمندگی پہ قابو پاتے وہ دھیما سا مسکرایا۔ کالیں تو تم کتنی ہی ریجیکٹ کر چکے ہو شہزادے۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر پیٹھ تھپکی۔ ان کے شکوے میں بھی محبت تھی۔ ایسی بات نہیں، بس پڑھائی کے چکر میں۔ فائز نے ماتھا کھجاتے بات بنانے کی کوشش کی۔ یہ چکر ہی تو پتہ کرنے آیا ہوں، آخر پتہ تو چلے ایسی کون سی بیڑی ہے جو حویلی واپس آنے نہیں دیتی میرے فائز کو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے برابر صوفے پر بٹھا کر خوش مزاجی سے بولے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا، دل میں تو اپنے چور تھا، دل میں فاطمہ کی صورت بسا کر اور اس سے کیے وعدے کو نبھانے کا اندیہ رکھتے کس طرح بابا سائیں اور رملہ کا سامنا کر پاتا۔ بیڑی تو حویلی والوں نے ڈال دی ہے، اور توق بھی، جتنی کوشش کروں ایک حد سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں شکوہ اتر آیا تھا۔ کیسی غیروں والی بات کر رہے ہو فائز، ہم اور تم جدا تو نہیں ہیں، پھر ایسا کیا ہو گیا جو تم ہم سے اس درجہ خائف ہو؟ سمجھ تو وہ بھی رہے تھے، اسی لیے پوری بات معلوم کرنے اس کے پاس چلے آئے تھے۔ معافی چاہتا ہوں لالا، میں ہرگز آپ کی دل آزاری نہیں چاہتا۔ اسے بات کے نامناسب ہونے کا احساس ہوا تھا۔ تم نے ہمارے خلوص پہ قدغن لگایا ہے فائز، میری سمجھ میں نہیں آ رہا آخر یہ غیروں جیسی بات تمہارے دل میں آئی تو کیسے آئی؟ سب سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنائیت سے سمجھایا تھا۔ ان کی بات نے فائز کو ہمت دی تھی، پر نتیجہ باعث خوف تھا۔ بھلے وہ اس سے دوستی اور حد درجہ محبت رکھتے تھے، پر رملہ ان کی سگی بہن تھی۔ جان جائیں گے تو مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، بس اسی ڈر سے سچ کہنے سے میں عاجز ہوں۔ تم رملہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی مشکل آسان کرتے انہوں نے خود ہی سوال کیا تھا۔ وہ سب نتائج نکال کر ہی اس سے بات کرنے آئے تھے۔ میں نے رملہ کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اس بدلے ہوئے تعلق کو دل مانتا ہے نہ دماغ۔ اور پھر اس نے نگاہیں جھکائے کہنا شروع کیا، پر فاطمہ کا ذکر کرتے کرتے رک گیا۔ کیا معلوم وہ اسے غیرت کا مسئلہ بنا لیں۔ وہ تو بس یہ انتظار کر رہا تھا کہ اس کی ڈگری مکمل ہو جائے تاکہ کوئی مناسب ملازمت ڈھونڈ کر وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ فاطمہ سے بھی اس نے یہی کہا تھا، اور اس کی والدہ سے مل کر بھی انہیں یہی بات بتائی تھی کہ وہ اپنے ماموں کی دولت جائیداد پر عیش کرنے کے بجائے اپنے وسائل سے گھر پس آنا چاہتا ہے۔ طیبہ کو اس کی سوچ نے متاثر کیا تھا۔ ویسے بھی اسے یقین تھا رملہ سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد حویلی والے اس سے خود بخود رشتہ ختم کر دیں گے۔ کسی اور کو چاہتے ہو؟ انہوں نے برجستہ سوال کیا۔ لالا میں جانتا ہوں رملہ آپ کی چھوٹی بہن ہے، پر میں مجبور، اس نے وضاحت کرنا چاہی۔ وہ چھوٹی بہن ہے تو تم چھوٹے بھائی، اور میں ایسا سمجھتا ہی نہیں، مانتا بھی ہوں۔ بتاؤ تو کبھی اسے تم پر فوقیت دی ہو؟ فائز کے چہرے پر شرمندگی واضح تھی۔ پھر بھی پہلے کی بات اور تھی۔ اب بھی کچھ نہیں بدلا فائز، تمہیں کیا لگتا ہے ایک زبردستی کا تعلق تم پہ نافذ کر کے اپنی بہن کے لیے خوشیوں کا سودا کروں گا میں؟
ہرگز نہیں۔ جس رشتے میں بند کر تم خوش نہیں رہ پاؤ گے وہ رملہ کو کیسے خوش رکھ پائے گا؟ انہوں نے بڑی حق لگتی بات کہی تھی۔ بہن کے حق میں اس سے بہتر بھلا کیا ہو سکتا تھا کہ اسے زبردستی کے تعلق میں دھکیلا نہ جائے۔ یک طرفہ تعلق سے بڑھ کر بھی کوئی روگ ہوا ہے بھلا؟ لیکن بابا سائیں وہ بہت خوش تھے، ان کی خوشی خاک کرنے کا حوصلہ نہیں تھا مجھ میں، ورنہ اسی پل انکار کر دیتا۔ اب تو نفرت کرنے لگیں گے۔ سمی کی طرف سے خدشات ختم ہوئے تو اقرار الحسن کا خیال آ رہا تھا۔ بابا سائیں بے وقوف نہیں ہیں، کیا تم ان کے دل میں اپنی محبت سے واقف نہیں ہو؟ تم بالکل فکر مت کرو لاڈلے، شکر ہے مجھے وقت پہ سچ کا علم ہو گیا، ورنہ انجانے میں بڑا ظلم ہو جاتا۔ سمی نے سمجھایا، آپ نہیں جانتے لالا کتنا بڑا بوجھ اس دل سے اتر گیا ہے، میں آپ کا یہ احسان تا عمر نہیں بھولوں گا۔ وہ واقعی پرسکون ہو گیا تھا، سر پہ لٹکتی تلوار کتنی آسانی سے ٹل گئی تھی۔ اگر اندازہ ہوتا تو پہلے ہی سمی سے اپنا معاملہ ڈسکس کر لیتا۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں احسان نہیں ہوا کرتے احمق۔ اس کی پیٹھ ٹھونکتے وہ مسکرائے۔ فائز بھی بہرحال اب ریلیکس تھا، اس لیے مسکراہٹ کا جواب مسکراتے ہوئے دیا تھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ کچھ اتا پتا تو دو، بابا سائیں سے ہاتھ کے ہاتھ یہ بات بھی کر لوں گا۔ وہ انہیں فاطمہ کے متعلق بتانے لگا، اس کی فیملی، حالات اور اپنی طرف اس کی پیش قدمی کی وجہ کے ساتھ اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ فاطمہ اس کی رملہ سے شادی کی بات سے سرے سے ناواقف ہے۔ وہ فاطمہ کی سوچ سے بخوبی آگاہ تھا، اگر اسے ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ فائز سے محبت ہونے کے باوجود اس سے تعلق ختم کر دیتی۔ انہوں نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ حویلی پہنچ کر بابا سائیں سے تسلی سے بات کریں گے اور انہیں رملہ اور فائز کا رشتہ ختم کرنے کے لیے قائل کریں گے۔ اس کے بعد وہ فائز اور فاطمہ کے رشتے کی بات اٹھائیں گے، مگر اس سے بھی پہلے رملہ کے لیے کسی اچھے گھر کا رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دی جائے گی تاکہ اس کا بھی ذہن بدل جائے اور دل آزاری نہ ہو۔ وہ تو یہ بھی سوچ رہے تھے رملہ سے اس معاملے میں خود بات کریں تاکہ اس کے دل میں بدگمانی کی گرہ پڑنے سے روک سکیں۔ وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں مگن تھے۔ فائز جو ان سے حال دل کہہ کر اب اچھا خاصا ریلیف محسوس کر رہا تھا، سمی کے سامنے وہی پرانا فائز بن چکا تھا جو انہیں اگلی بار فاطمہ سے ملوانے کا وعدہ بھی کر چکا تھا۔ اسی وقت اس کا فون بج اٹھا۔ فائز نے نمبر دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہیلو بولا۔ دوسری طرف پریشان کر دینے والا انداز تھا۔ فاطمہ؟ فائز کے چہرے اور لہجے دونوں میں پریشانی در آئی تھی۔ رو کیوں رہی ہو تم؟ فاطمہ کا مسلسل رونا اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ سمی بھی اس کی بات سن کر پریشانی سے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ فائز میری امی، فاطمہ نے بمشکل بتایا۔ چند لمحوں بعد وہ سمی کے ہمراہ اس اسپتال کے لیے نکل چکا تھا جہاں سے فاطمہ اسے کال کر رہی تھی۔ ایمرجنسی کے باہر ہی اسے فاطمہ مل گئی تھی۔ طیبہ چھاتی کے کینسر میں مبتلا تھی۔ مرض اپنی تشخیص سے پہلے ہی لا علاج ہو چکا تھا۔ اس پہ دوائیوں اور علاج کے اخراجات تو ویسے بھی ان دونوں کی دسترس سے باہر تھے۔ وہ بڑی ہمت و حوصلے والی خاتون تھیں اور سر پہ جوان بیٹی کی ذمہ داری، اسی لیے کبھی اپنی بیماری کو روگ نہ بننے دیا تھا۔ لیکن پچھلے چند روز سے اس کی حالت کافی خراب تھی۔ فاطمہ ان کی بگڑی ہوئی کیفیت کے پیش نظر انہیں چیک اپ کے لیے نزدیکی اسپتال لے آئی تھی جہاں ڈاکٹروں نے نا امیدی ظاہر کی تھی۔ اگلے 24 گھنٹے نہایت اہم تھے، لیکن اس نازک صورتحال میں طیبہ نے فائز سے ملنے کی ضد کی تھی۔ فاطمہ خود اکیلی اچھی خاصی گھبرا گئی تھی۔ ماں اس کا رب کے بعد سب سے مضبوط سہارا تھی۔ اسے اس تکلیف دہ حالت میں دیکھنا خود اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔
جانتی ہوں آپ لوگ بڑے لوگ ہیں اور میں بہت مجبور ہوں۔ ڈاکٹروں کے بات چیت سے منع کرنے اور کسی کو ملاقات کی اجازت نہ دینے کے باوجود طیبہ کی درخواست پہ فائز اور سمی کو اس سے ملنے دیا گیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ آنٹی، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، فائز نے تسلی دی تھی۔ شاید اس کے بعد پھر وقت نہ ملے، دل پہ بوجھ لیے دنیا سے چلی گئی تو دوسرے جہان میں بھی چین نہیں آئے گا۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بے انتہا مشکل سے بات کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، ہم نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، انشاءاللہ جلد آپ۔ سمی کی موجودگی اسے اور بھی ڈھارس بندھا رہی تھی۔ اس دنیا میں فاطمہ کا اللہ کے بعد بس میں ہی آسرا ہوں، ویسے تو اللہ کے سہارے سے بڑا دوسرا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اپنی تمام ہمت مجتمع کر کے اس نے بات کا آغاز کیا۔ وہ دونوں اس کی بات کا مفہوم سمجھ رہے تھے۔ آپ فاطمہ کی طرف سے بے فکر رہیں، وقت آنے پر انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سمی نے یقین دہانی کے سے انداز میں ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے مضبوط لہجے میں کہا، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت جو ہوئی، لیکن کبھی کبھی ہم ان کی خاطر بڑے بے بس ہو جاتے ہیں، جیسے اس وقت میں خود کو محسوس کر رہی ہوں۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، میرے بعد اسے نگل ہی نہ لے۔ فائز نے کچھ کہنا چاہا پر انہوں نے اسے ٹوک دیا۔ ماؤں کی جان تو یوں بھی اولاد میں بسی ہوتی ہے، پر یہاں تو معاملہ بھی کچھ پریشان کن تھا۔ اس بدماش نے ان دونوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ یہ تو برسے سے محلے میں ایک ساکھ بنی تھی اور دیوار سے دیوار جڑے ہمسایوں کی بڑی سپورٹ تھی۔ باقی طیبہ کا ہونا ہی بڑا ڈر تھا، ورنہ تو شاید وہ دیوار پھلانگ کر گھر میں ہی گھس جاتا کہ آج تک اس نے فاطمہ کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ان حالات میں وہ فاطمہ کو وہاں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے کہنے دیں پلیز، موت سے پہلے اپنی انا کو مارنے کی اذیت شاید آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن میں ایک ماں ہوں جو اولاد کی خاطر بڑی خود غرض ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں اپنی آخری سانس سے پہلے فاطمہ کے سر پہ عزت کی چادر دیکھ لوں۔ کیا آپ ایک نادار ماں کی مجبوری سمجھ سکتے ہیں؟ ان دونوں کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کر اس نے اس مشکل وقت میں اپنی بیٹی کے لیے تحفظ کا سوال کیا تھا۔ اپنی حالت سے خوف کھا کر اس نے فاطمہ کے لیے ان دونوں کے سامنے خیر کی جھولی پھیلائی تھی، اور کوئی بدبخت ہی ہوتا جو اس وقت ایک ماں کی یہ آرزو رد کر پاتا۔ سمی بھی نہیں کر پایا تھا۔ طیبہ کے انتقال سے پہلے سمی نے فائز کا نکاح فاطمہ سے کروا دیا تھا۔ اپنی آخری سانس لیتے فضیلت کے سینے سے فاطمہ کی فکر کا بوجھ اتر گیا تھا۔ شاید اسی لیے اس نے بہت آرام سے جان چاند دینے والے کے سپرد کر دی تھی۔ اسے ایک رپورٹ پر اپنے باس کے دستخط درکار تھے، لیکن وہ اس وقت کسی میٹنگ میں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے وہ ان کی سیکٹری کو کال ملا رہی تھی، لیکن ہر بار ایک ہی جواب ملتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے اسے اطلاع ملی تھی کہ میٹنگ ختم ہو چکی ہے۔ وہ بھاگم بھاگ فائل لیے اس کے کیبن تک پہنچی تھی۔ باس کا آفس دیگر اسٹاف سے الگ تھلگ مخالف سمت میں بنا ہوا تھا۔ کیبن سے پہلے خاصا بڑا ریسیپشن ایریا تھا۔ سبین نے دور ہی سے اسے ریسیپشن میں کھڑے دیکھ لیا تھا، لیکن جس شخصیت کے ساتھ کھڑا وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، اسے دیکھ کر سبین کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یہ سوچ سوچ کر کہ آخر اس بندے کے ارادے کیا ہیں، اسے تو وہاں کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ عدن سے خوش اخلاقی سے مسافہ کرتے، اسے بھرپور انداز میں رخصت کرتے اپنے سڑیل باس کو دیکھنا بھی ایک حیران کن تجربہ تھا۔ آخر یہ میرے آفس کیا کرنے آیا ہے؟ فائل پہ دستخط لیتے اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔
پہلے گھر میں قبضہ جما لیا، اب آفس پہنچ گیا۔ پتا نہیں باس سے میری کیا شکایتیں لگا رہا تھا۔ سوچوں کا انبار لیے وہ اپنی سیٹ تک آئی تھی۔ سارا نے اس کے چہرے پر بجے 12 دور سے ہی دیکھ لیے تھے۔ اسے لگا شاید باس سے ڈانٹ پڑی ہو، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تو اچھی بھلی تھی۔ انٹر کام پہ سبین نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن وہ وقت سے پہلے ہی گھر چلی گئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ گھر پہنچ کر اس نے ماں سے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ اپنے کمرے میں، ابھی باہر سے۔ اس گھر میں ان دو کے علاوہ تیسرا تو بس وہ ہی تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس وہ کا مفہوم سمجھ سکتی تھی۔ ان کا فقرہ منہ میں ہی تھا کہ سبین جارحانہ انداز میں لاؤنج سے ملحق اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر بغیر اجازت بے دھڑک اندر گھس گئی۔ سبین سنو تو، کچھ پتا تو چلے ہوا کیا ہے۔ وہ پیچھے بس آوازیں ہی دیتی رہ گئی تھیں۔ سبین کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ خالی تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کا سارا سامان بڑی ترتیب سے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ مختصر سا فرنیچر بالکل برانڈ نیو تھا۔ سنگل بیڈ، 2 کرسیاں اور ایک اسٹڈی ٹیبل، جس کے ساتھ چھوٹا سا بک ریک بھی اٹیچ تھا۔ پینٹ کے بعد تو شکل ہی بدل گئی تھی اس کمرے کی۔ اتفاق سے وہ عدن کے شفٹ ہونے کے بعد کبھی اس طرف نہیں آئی تھی۔ جیسے اسے اپنی پرائیویسی کا خیال تھا، ایسے ہی اس کی پرائیویسی بھی اہم تھی۔ یہ اور بات وہ تو بہانے بہانے سے ان کے پورشن میں ہی دندناتا پھرتا تھا۔ ناشتے کی سہولت اسے تحفتاً عنایت ہوئی تھی، تو باقی وقت کا کھانا اور چائے پانی کے لیے بھی اسے ان کا کچن ہی استعمال کرنا ہوتا تھا۔ ویسے وہ اکثر باہر سے کھا کر آتا تھا، لیکن جب جب اس کی ماں کو بہت زیادہ اخلاق جاگتا، وہ اسے بھی کھانے پر انوائٹ کر لیتی اور وہ بغیر ہچکچائے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ خیر اس وقت تو وہ شدید غصے میں تھی، لہذا کمرے کی لش پش دیکھ کر بھی سراہنے کا خیال نہیں آیا۔ یہاں وہاں نظریں دوڑاتے اسے باتھ روم کے کھلے دروازے سے وہ واش بیسن پر جھکا نظر آیا تھا۔ صابن لگے چہرے کو دھونے کی غرض سے اس نے نل سے نکلتے پانی کے نیچے دونوں ہاتھوں کا کٹورا بنا کر پانی بھرنا شروع کیا ہی تھا کہ جھٹ سبین نے آگے بڑھ کر بیسن کے نیچے لگے وال سے پانی بند کر دیا۔ یہ پانی کیسے بند ہو گیا؟ عدن کی آنکھیں بند تھیں اور یقیناً وہ وہاں سبین کی موجودگی سے ناواقف تھا۔ ایک چھپاکا چہرے پر مار کر اس نے دوبارہ پانی بھرنے کی غرض سے ہاتھ پھیلائے، لیکن پانی بند تھا۔ خود کلامی کے سے انداز میں اس نے نل اور اس کے والو پر ہاتھ مارا تھا۔ آنکھیں البتہ بدستور بند تھیں۔ بند ہوا نہیں، بند کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک تم یہ نہیں بتا دیتے تمہارا پلان کیا ہے۔ باتھ روم کے دروازے پر سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی وہ اس وقت ایک جلاد قسم کی کرائم انویسٹیگیٹر معلوم ہو رہی تھی۔ میرا پلان؟ عدن نے بمشکل ایک آنکھ کھولی۔ اچھا پلیز یہ پانی تو کھولو، میری آنکھیں جل رہی ہیں، وہ التجائیہ انداز میں بولا تھا۔ صابن آنکھ میں جانے سے چبھن کا احساس ہوا تو اس نے دوبارہ آنکھ میچ لی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ صاف صاف بتا دو۔ یہ مت سمجھنا 2 بیچاری سی عورتیں ہیں تو کچھ بھی کر گزرو گے۔ عدن کا ذہن فوراً فرقان کی بہن کی طرف گیا تھا۔ یہ لڑکیاں واقعی پیٹ کی بہت ہلکی ہوتی ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں بھڑاس نکالی تھی۔ اس کا مطلب پول کھل چکا تھا، لیکن اس پول کھلنے سے زیادہ ٹینشن تو اس وقت پانی کھلنے کی تھی۔ کیا آن کی آن میں یزید کی فوج کی سپہ سالار بن گئی تھی یہ لڑکی؟ ہائے میرے اللہ، یہ کیا طوفان مچا رکھا ہے سبین، ہٹو پرے۔ عدن نے ان کی آواز سن کر کھڑے کھڑے 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے کا سوچا۔ سبین کو پیچھے ہٹا کر انہوں نے جلدی جلدی پانی کے وال کو کھولا۔ عدن نے جلدی سے منہ دھویا اور پھر تولیے سے چہرہ رگڑتا چھٹ پٹ باہر آ گیا۔
جبکہ باہر وہ سبین کو اس کے نامناسب رویے پہ ڈانٹ رہی تھی۔ ممی آپ ہٹ جائیں بیچ میں سے، یہ اپنی چکڑی چپڑی باتوں سے آپ کو پھول بنا سکتا ہے، مجھے نہیں۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ ہاں بالکل، میں نے تو یہ بال دھوپ میں سفید کیے ہیں۔ عدن احمقوں کی طرح ماں بیٹی کی بحث سن رہا تھا۔ پوچھیں اس سے، یہ میرے آفس میں میرے باس کے پاس کیا کرنے گیا تھا؟ یقیناً میری شکایتیں کرنے گیا ہوگا تاکہ وہ مجھے جاب سے نکال دیں۔ ماں کی بات پر زچ ہو کر اس نے انگلی کے اشارے سے عدن کو مخاطب کرتے سوال کیا۔ عدن کو ایک دم ہی ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ بہرحال وہ اب ریلیکس تھا۔ وہ کیوں کرے گا ایسا پاگل لڑکی؟ انہوں نے سر پیٹ لیا۔ وہ دونوں ہی اب جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک کی نگاہوں میں لکھا تھا کہ بتاؤ ہے کوئی جواب تمہارے پاس، اور دوسری اس وثوق سے کہ اس بے وقوف لڑکی کی بدگمانی دور کر دو۔ تنویر قریشی میرا پرانا دوست ہے، ہم دونوں لندن میں ساتھ پڑھتے تھے، اس وقت سے ریگولر رابطہ ہے ہمارا۔ شاید آپ نے پہلی بار مجھے وہاں دیکھا ہے، لیکن میں تو اکثر اس کے آفس جاتا رہتا ہوں یا پھر کلب میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو میں فون ملا کر آپ کی بات کروا دیتا ہوں آنٹی۔ عدن کے جواب نے اسے اچھا خاصا شرمندہ کیا تھا۔ اس نے لب بھینچے ماں کی طرف دیکھا جو اسے خطرناک تیوروں سے گھور رہی تھی، اور پھر اگلے ہی پل وہ پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ پیچھے عدن چہرے پر بے پناہ معصومیت لیے اسے شرمندہ ہوتا دیکھتا رہا۔